बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज का ज़बरदस्त जो है वो हमने ख़ास तौर पे अवामुन्नास के लिए तरतीब दिया है, आपके लिए तरतीब दिया है। और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ माशरे में हो रहा है, जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जंगें हैं, बच्चे, औरतें, मर्द, ख़वातीन, मैसेकर्स हैं, उनके विजुअल्स हैं और उनकी चीखें हैं, उनकी कराहें हैं, 150-150, 200 बच्चों की इकट्ठे तदफीन के मनाजिर हैं। फिर आप मादरे वतन में आ जाएं तो आप देखते हैं कि वो बच्चे जो कि फूल से ज़्यादा नाजुक होते हैं, कहीं उनके साथ हैरेसमेंट हो रही होती है, कहीं उनके साथ बदफेली हो रही होती है, और बच्चे गलियों में नहीं जा सकते हैं। बच्चों को आप 1 मिनट के लिए तन्हा छोड़ना जो है वो अब मुमकिन नहीं रहा है। 15-15 बच्चे, 20-20 बच्चे छत तले आके दब गए हैं। 3 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल से बाहर है। हमारी ख़वातीन जो हैं वो दिन में भी महफूज नहीं हैं। वो इदारे जिनकी तरफ आप इंसाफ के लिए देखते हैं वो ख़ुद इंसाफ के लिए दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, दौड़ते भागते नज़र आ रहे हैं। वो पुलिस जिसने हिफाजत करनी होती है उसके बारे में तासुर ये है कि वो झूठ बोलती है, वो गलत बयानी करती है, और वो वक्त पड़ने पर आवाम के साथ नहीं बल्कि ताकतवर के साथ खड़ी होती है। और वो पुलिस जिसने हिफाजत करनी है लोगों की इज़्ज़तों की, जानो माल की, वो जब ताकतवर की बात आती है तो 25 करोड़ आवाम के साथ कोई खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। और उसका नुकसान ये हुआ है कि इस इदारे ने भी और भी दीगर बहुत सारी चीज़ों ने माशरे में अपनी इज़्ज़त जो है वो खो दी है, अपना वक़ार खो दिया है, अपना एहतराम खो दिया है और एतबार खो दिया है। माशरे के किसी फ़र्द को, किसी इदारे को एक दूसरे पर एतबार नहीं है। सबको लगता है कि दूसरा जो है वो हाथ में खंजर लिए फिर रहा है और जैसे ही मौका मिलेगा या जेब काट देगा या कोई गुर्दा निकाल के बेच देगा। ये सूरत हाल हो गई एनवायरनमेंट की। इस एनवायरनमेंट के असरात क्या होते हैं, इस किस्म के हालात के असरात जो हैं वो माशरों पर, ख़वातीन पर, बच्चों पर, जो नस्ल जवान हो रही होती है, ये सब कुछ देखते हुए उस पर क्या होता है और फिर उसके रवैयों पे उसके क्या असरात पड़ते हैं, उसकी निजी ज़िंदगी में क्या असरात पड़ते हैं, उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके ऊपर क्या असरात पड़ते हैं, उसकी क्रिएटिविटी पे क्या असरात पड़ते हैं, क्या उसके बाद वो माशरा नॉर्मल माशरा होता है, क्या वो ठीक तरह से हंस पाता है, ठीक तरह से सो पाता है। ये हमारे आज के मौज़ूआत होंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट वकास हबीब राना साहब। आप डॉन का हिस्सा रहे, आप डेली टाइम्स को हेड करते रहे, आजकल नया दौर में जनाब ये पॉडकास्ट भी करते हैं और व्लॉग्स भी करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम टू द शो वकास साहब। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। आई एम सो हैप्पी कि आज आप इस पे बात कर रहे हैं, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया आपका। और हमारे शोबे का भी तो वकार एतबार है, कम हो गया। हम आपका शो इस वजह से देखते हैं कि आप कोई उस पर एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड नहीं करते, जो रियल इमोशन है उसको आने देते हैं। सो यू नो वी लव योर शो। नहीं बड़ी नवाजी, मगर मैं तो सोचता हूँ हमारा आपका एक ही है ना जी, एतबार है। हमारा सबका ही मेरे ख्याल में कम हुआ है ना। हाँ, रिस्पेक्ट भी, एतबार भी, बहुत कुछ लूज किया हमने जी। वो देखिए, वो तो हम डेली बेसिस पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हम विक्टिम है। जो बंदा रियल जर्नलिज्म की तरफ जाता है या करने की कोशिश करता है, सच की तलाश उसके पेश नज़र होती है, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं इन चीज़ों पे। बिकॉज आजकल एक तो पोलराइजेशन इतनी है, दूसरा जिस तरह आपने कहा कि जो एतमाद है अदारों पर वो सब पर ख़त्म हो गया, किसी अदारे पर कोई एतबार नहीं रहा। जर्नलिज्म इज़ नो एक्सेप्शन। जर्नलिज्म पर भी वही हाल है जो कि बाकी अदारों पे है। आपने पुलिस की बात की है और फैक्ट है ये कि ये सारा कुछ होता है। अदलिया की आप देख लें, जो लोग सालों साल इंसाफ के लिए वो चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन नहीं मिलता इंसाफ। पुलिस के मामला हैं, जो मजिस्ट्रेट के घर चला गया उन्होंने कहा जी लो जी सुनो जी जी वो भी इसमें कोई इबाम तो नहीं है ना। वो नहीं, वो गए थे, वो बिल्कुल गए हैं वहां पर उनके, लेकिन वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, इसमें बात करते हैं जी, इसमें बात करते हैं। मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं जो हमारी दूसरी मेहमान है उनको भी जी कर लूं। और इसलिए कि जो एक नफ्सियात दान है, जो माहिर नफ्सियात है, वो इस सारे तनाजुर को, इस सारे मामलात को कैसे देखता है और वो क्या समझता है कि उसके असरात क्या पड़ेंगे, जो बुनियादी तौर पे आज का मौजूद। बुनियादी तौर पर मैं और आप दोनों ही उनके सामने बहुत सारी चीज़ें रखेंगे। तो आप एक तरह से होस्ट भी हैं, बिल्कुल है ना, फातिमा भी हैं और आप भी होस्ट हैं, बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन गुल साहबा। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहबा। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आपकी महारत ही ये है कि आप जो कुछ इंसान की ज़िंदगी में बीत रहा होता है, चाहे वो फ़र्द हो चाहे मुआशरा हो, इर्द गिर्द जो कुछ बीत रहा होता है उसके क्या असरात उसके जहन पर, शख्सियत पर और कारकर्दगी पर पड़ते हैं। यही आपकी महारत भी है। बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जी बिल्कुल। और आप पीएचडी हैं, है ना जी, दिस इज। तो ये जो पोलराइजेशन और इतनी इंतहा की पोलराइजेशन
کہ معاشرے ادارے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. سب نو لگتا ہے کہ دوسرا چور ہے, دوسرا جھوٹا ہے, دوسرا بےمان ہے. اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں سوسائٹی؟ تھینک یو سو مچ وسیع فار ٹاکنگ آن دس سینسٹیو ایشو, کیونکہ آج کل اگر آپ اپنے کرنٹ جتنے بھی ہمارے جو ایشوز چل رہے ہیں, یہ جرنلسٹ بھی ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ جب پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ساتھ ہی ایکسٹریمزم کی بھی بات آتی ہے کہ آپ دو جگہوں پر ایکسٹریم پہ جا کے سوچ رہے ہیں یا بیہیو کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں, یا سوچنا یا اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب پولرائزیشن کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو ہمارے مینشن بھی ہے ہولی قرآن میں بھی کہ میانہ روی از دا بیسٹ پالیسی, ٹو بی ان دا مڈل. اور ہمارے سائیکالوجی کے اندر بھی ابھی بھی نارمیلٹی اور اب نارمیلٹی کا کوئی اسٹینڈرڈائزڈ کرائیٹیریا نہیں ہے, ایکسیپٹ وہ کہتے ہیں جو چیز ود ان رینج کے اندر ہو اور آپ کو سروائیول میں ہیلپ کرے وہ آپ کی نارمیلٹی ہے. ایک بیلنس پرسنالٹی جسے آپ کہتے ہیں, ایگزیکٹ بیلنس تو اچیو کرنا ٹو بی آنیسٹ وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. کو ایگزسٹنس تک تو آئے نا, اس لیے کہا گیا ہے دین و دنیا کے ساتھ چلو, دین دنیا. ہماری دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ, سو دونوں چیزوں کا جب بیلنس, تو پولرائزیشن کسی بھی چیز میں, ایکسٹریمزم کسی بھی چیز کے اندر, چاہے ہماری تھنکنگ ہے, چاہے وہ پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ, یا ہمارے جو اعمال ہیں, ہمارے جو ایکٹس ہیں, ہمارے جو بیہیویئرز ہیں, اس کے اندر وہ جو آپ بات کرتے ہیں وہ فکسیشن کو شو کرتا ہے. آپ فکسیٹڈ ہو جاتے ہیں, اسٹک ہو جاتے ہیں, دین یو آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اور ٹو ٹالریٹ دی ادرس پوائنٹ آف ویو. جو آپ نے بات کی کہ انٹالرنس کیوں آ رہی ہے, وہ اس لیے آ رہی ہے کہ ہر انسان سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اور وہ اسی پہ فکسیٹ کر جاتا ہے. فلیکسیبلٹی از ویری مچ امپورٹنٹ وین یو لک, وین یو پرسیو فرام ادرس پرسپیکٹو. وہ فلیکسیبلٹی شاید آپ کو یعنی کہ سچائی کی طرف جانے میں بھی مدد دیتی ہے. اجتہاد, میں ہمیشہ اس کو کہتی ہوں غور و فکر. آپ نے بڑی اہم بات کی, اس کو اگر سائنٹیفک وے میں کہیں تو دس از اے ریسرچ ٹو فائنڈ آؤٹ دی سولوشن آف دی بڑی اہم بات کی. پرابلمز. اجتہاد کا ایک نفسیاتی پہلو آپ دیکھیے وہ کیا ہے کہ ہاں اب یہ آج کے دور کی یا اب یہ نئی حقیقت ہے اور ہمیں اس کو اختیار کرنا ہے. تو اولڈ اسکول آف تھاٹس کے اوپر ہمیں فکسیٹ نہیں ہونا چاہیے اور تھوڑا سا راہ نکالنی چاہیے اس دنیا میں اس وقت میں سروائیو کرنے کے لیے. اور اس کے لیے جو آپ نے کہا نا پیشنس اینڈ ٹالرنس, وہ تو کہاں سے آئے گی کہ آپ جب آپ کا ٹینشن سپین ہی نہیں رہا, آپ دوسرے کو سننا ہی نہیں چاہتے, یو آر جسٹ سٹنگ ہیئر ٹو اسپیک. بڑی آپ نے اہم بات کی, لیکن مجھے آپ اجازت دیں چونکہ خود یہ الگ موضوع ہے کہ یہاں تک پہنچے کیسے ہم, یہ آپ اس کی بات کر رہی ہیں. تو میں چاہتا اگر ہم اس پر اگلے مرحلے پہ اگر ہم بات کریں, ابھی یہ جو بات کر رہی ہیں جو یعنی کہ بہت ہی خیالات کا راسخ ہو جانا, فکس ہو جانا کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے, اگر میں کہہ رہا ہوں دن ہے تو دن ہے, میں کہہ رہا ہوں رات ہے تو رات ہے, جو میرا موقف ہے وہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہی درست ثابت ہوگا, جس کو میں چاہتا ہوں اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, جو میرا مخالف ہے اس میں کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی, اور میں اس کو سننے کو بھی تیار نہیں. اس کا سامنا رہتا ہے آپ شاہ جی. دیکھیں, ہیلدی مائنڈ ہیز دی ابلٹی ٹو انٹرٹین اے تھاٹ بفور ایکسیپٹنگ اور ریجیکٹنگ اٹ. ایٹ لیسٹ آپ کسی سوچ کو, ہمارے جیسے سادہ لفظوں میں سمجھا دیں, مطلب آپ کو اگر کوئی بات ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ اپنے ذہن میں پروسیس تو کریں نا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ آپ اس کو مانیں یا اس پہ انکار کریں. ٹھیک ہے, اس کو اپنے کسی, آپ کی کوئی سٹینڈرڈ ہوگا, آپ کی کوئی لرننگ ہوگی, آپ کی کوئی ہسٹری ہوگی, آپ کی کوئی ایکسپوجر ہوگا زندگی میں, اس سوچ کو اس پہ پرکھیں تو صحیح, ٹھیک ہے, پرکھ کے پھر فیصلہ کریں. اپنی پرکھتا تو ہے, اپنی محبت اور نفرت کی کسوٹی پر رکھ کے پرکھتا ہے. جی, یہی جو ہمارے باعثز ہیں آپ جس کی بات کر رہے ہیں, وہ ہمارے جو حالات گزرے ہیں, جن سے ہم گزر چکے ہیں, جو پہلے ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے ہمیں اس لہج پہ پہنچا دیا ہے جہاں پر کہ ہم یہاں پر بس جو ہم نے طے کر لیا ہوا نا, وہ اپنی نفرتیں اور محبتیں, اسی کی بنیاد پر اس کو تھوڑا بہت کر کے اور پھر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. حالانکہ کوئی بھی اگر معاملہ ہے, کوئی ہم جب جرنلسٹک اپنی بات کرتے ہیں, کوئی بھی فیکٹ ہے, کوئی بھی چیز ٹوٹلی غلط نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز ٹوٹلی صحیح نہیں ہوتی. ہر بندے میں کمی ہے, ہر پارٹی میں کمی ہے, ہر ادارے میں کمی ہے, ہر بات میں اس کو پرکھنا چاہیے. اب ہم جب جرنلزم میں کرتے ہیں, ہمارا اتنا اچھا سورس ہوتا ہے, پکا سورس ہوتا ہے, وہ ہمیں کوئی بات کرتا ہے اس کو ہم ویریفائی کرنے چل پڑتے ہیں دوسرے سورس سے, بیکاز دیٹس ہاؤ وی آر ٹرینڈ. آج کل حالات یہ ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ ایک بات آ گئی, وہ اگر آپ کے بائسز پہ پوری اترتی ہے تو بس ٹھیک ہے, اور اگر دوسری بات آئی چاہے وہ سچ ہے, لیکن وہ اگر آپ کے بائسز پہ پوری نہیں اترتی تو وہ پھر اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. سو یہ ہماری اسٹرگل ہے. آپ کو کیا سامنا رہتا ہے اگر
کسی کو آپ کی رائے سے, آپ کی خبر سے, رائے تو ایک چیز ہے نا, خبر سے اگر اختلاف ہوتا ہے اور آپ نے تمام تر ثبوت بھی اس کے ساتھ رکھے ہوں تو آپ, اور کسی شخص کو اختلاف ہے وہ پسند نہیں ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ دلیل سے بات کرتے ہیں یا حملہ کر دیتے ہیں آپ؟ نہیں, بالکل نہیں دلیل سے بات کرتے. ہم نے غلط کردار میں ہوں. شاہ جی, آئی ایم اے وکٹم آف دس, اے ویری ریسنٹ وکٹم آف دس. I was working on a story, تو اس میں ہم ویریفائی ٹیلی کام والی بھی تو, اس سے بھی تو دیکھیں ٹیلی کام والی تھی, حکومت کے خلاف ہم بات کر رہے تھے. ہم نے اس کی آواز اٹھائی کہ ٹیلی کام بل ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. ذاتی جو حیثیت ہے اس کے اوپر کیسے آپ, اس کی شکلیں بڑی خطرناک تھیں. تو وہ ہم نے ہائی لائٹ کیا, حکومت کو بتایا کہ آئین کی جو شک 23 اور 24 جو آرٹیکل ہیں یہ اس کے خلاف ہے, بنیادی حقوق کے خلاف ہے, اب عوام کے خلاف یہ بل لے کر آ رہے ہیں. حکومت کی طرف سے ظاہری بات ہے وہ اپروچ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہم نہ کریٹیسائز کریں. ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو کریٹیسائز, یہ غلط ہے, غلط ہے. اچھا, اب یہ دوسرا کیس آیا یہاں پر, ایک وہ اسحاق ڈار صاحب کے نواسے تھے, ان کا کیس تھا. اس میں جب ہم چیزیں فیکٹ پتہ کی, وہ شیئر کی, وہ ساری چیزیں ویریفائی کی اس حد تک, یعنی ہم بھی اتنے شکی ہیں کہ میں نے پولیس آفیسرز کے واٹس ایپ چیٹس دیکھی ہیں, وہ ٹائم سٹیمپس دیکھی ویریفائی کرنے کے لیے کہ اچھا یہ واقعی اس کیس میں انوالو تھے, انہوں نے واقعی ریکور کیا ہے, بجائے اس کی کہ جو سٹوری چل رہی ہے کہ انہوں نے نہیں ریکور کیا, وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ پھر اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی معاملہ ہے. سو میں نے وہ سارا کچھ ویریفائی کیا, اس کے باوجود وہ چیزیں سامنے رکھنے کے باوجود لوگ نہیں یقین کرتے. سو آپ تھوڑا سا بندے کو فیل ہوتا ہے کہ یار مطلب کیا میرا کیا قصور ہے, میں تو سچ کو سامنے لے کر آ رہا ہوں. اگر آپ کی کوئی پولرائزیشن ہے, آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے تو اس میں وہ سیدھا پھر اٹیک کرتے ہیں, آپ ٹاؤٹ ہیں, پیسے لے لیے ہیں, آپ نے یہ کر لیا, وہ کر لیا. سو وہ یہ میں آپ سے بھی سوال کروں گا, مگر میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال اس پہ کروں, یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر اگر کوئی بھی ادارہ کوئی بات کرتا ہے اور لوگ اس پر یقین نہیں کرتے کیونکہ جس کے بارے میں ادارہ بات کر رہا ہے, جس کے حق میں, وہ لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ادارے کی بات پر یقین نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ادارے نے اپنا اعتماد کھو دیا ہے اور یقیناً اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے کہ وہ ادارے کے لوگ جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں نے ان کو دیکھا ہے سفید جھوٹ بولتے ہیں. میں اس معاملے کی بات نہیں کر رہا, اوور آل سب جانتے ہیں کہ پولیس کیا کرتی ہے, سب جانتے ہیں کہ پولیس چوکوں میں, چوراہوں میں, تھانوں میں کیا اس کا اوور آل رویہ رہا ہے نا, سب جانتے ہیں کہ غریب کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, امیر کے ساتھ کیسے ان کا رویہ ہوتا ہے. یہ اس کی وجہ ہے یا جو اپنی فکسیشن ہے کہ نہیں میں جس کے حق میں ہوں یہ اس کے خلاف بات نہیں ہے, یہ اس کے حق میں ہے؟ دیکھیں بس اس میں دونوں اگر آپ دیکھیں تو فیکٹرز دونوں انوالوڈ ہیں, لیکن میجرلی جو ہے وہ فیکٹر یہ ہے جو آپ کی تاریخ چلی آ رہی ہے کہ شروع سے اگر ہم بھی اپنے بچپن سے دیکھیں تو پولیس کا ایک خوف بیک آف دا مائنڈ ہمیشہ سے رہا ہے. ہمارے سب کانشیس کے اندر وی نیور فیلٹ کمفرٹیبل ود دا پولیس ڈپارٹمنٹ. دوسرا یہ ہے کہ ہاں فکسیشنز بھی ہیں ہماری سرٹن اداروں کے ساتھ, بیکاز اگر میں بیٹھ کر اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے سامنے یہ اپنی ریلیونٹ, تو وہ ان کے بچوں کے دماغ پہ اثر کرتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز اس طرح سے ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا لاجیکل تھنکنگ کی طرف آئیں, ہم تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ غور و فکر کی طرف آئیں. اس کی ایک چیز اور بھی تو ہے نا, جو آپ کی اشرافیہ ہے, جو آپ کا طاقتور طبقہ ہے, جو حکمران طبقہ ہے, یہ الگ بات ہے کہ حکمران طبقے کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں, کوئی حکمران ہے, اس نے بھی تو اپنا سارا وقار, عزت اور احترام جو ہے وہ کھو دیا ہے نا. کسی ڈپارٹمنٹ کی نہیں رہی وسیع, آپ دیکھیں ان کے پروٹوکول, سٹارٹنگ فرام ون ڈپارٹمنٹ ٹو انادر, کسی کی کریڈیبلٹی نہیں رہی. جس طرح پاور کو ابیوز کرتے ہیں, جس طرح اس کا شو آف کرتے ہیں, جس طرح ریڈیکیول کرتے ہیں عوام کو, کیوں یہ بھی تو ایک دقت ہے نا کہ آپ اگر سچ بھی بول رہے ہیں تو جب آپ کسی ایسے طبقے کے بارے میں اگر سچ بول رہے ہیں جو اس وقت ٹھیک ہے, میں ایک مثال دے, اس واقعے کی بات نہیں کر رہا, تو پرابلم یہ ہے کہ انہیں نہ جھوٹ بولے اور نہ ظلم کیتا ہے عوام دے نال کہ لوگ بننے تیار نہیں ہے. میرے خیال میں یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا, یہ شافیہ والا, یہ جڑ ہے اس ساری جو بد اعتمادی ہے اس کی. بیکاز اس ملک میں اشرافیہ نے اپنا ہولڈ اس طرح رکھا ہوا ہے کہ جو نیچے عوام ہے وہ جو سب سروینٹ ہیں یا وہ بس ان کو سرو کرنے کے لیے ہیں, اور وہ ہر معاملے میں ہے. یعنی وہ آپ کوئی ایشو اٹھا لیں, آئی پی پیز کا اتنا بڑا ابھی معاملہ چل رہا ہے, لوگوں کے ذہنوں پہ وہ چیز سوار ہے کہ یار میرا جو ٹیکس میں دے رہا ہوں اپنا بجلی کے بلوں میں, یہ اس وجہ سے ہے بیکاز میں اس اشرافیہ کا پیٹ بھر رہا ہوں. آپ کوئی کسی بھی اور ایشو پہ آ جائیں, شوگر کا آتا ہے جی چینی مہنگی ہو گئی, کیوں مہنگی ہو گئی جی, وہ ایکسپورٹ کرنی تھی, زیادہ پڑی ہوئی تھی, ایکسپورٹ کر دی, اس کے بعد جی ختم ہو گئی. عام آدمی سوچتا ہے کہ میرے لیے تو 1 کلو چینی جو ہے
وہ لینا مشکل ہے نا. 10-20 روپے بھی اس کی جیب سے نکل جائیں تو اس کا پوری اکانومی ڈسٹربڈ ہو جاتا ہے. وہ 20-25-30 روپے آگے پیچھے ہو جائیں تو سوچتا ہے میں بل کے میں دیاں گا, میں فیس کی میں دیاں گا, بچے دی دوا دا کی کراں گا. اور یہ 30 روپے اس سے نکالے جا رہے ہیں جب اس کو پتہ لگتا ہے ایک ایسے آدمی کے لیے جس کی 3 یا 4 شوگر ملز ہیں, جو بلینئر ہے, اور اس وقت سال بھی اس کو 2 ارب کے بجائے 10 ارب کا فائدہ پہنچا رہا ہے. تو اندازہ کریں اس کے ذہن کی کیا حالت ہوگی. کیوں وقاص؟ سر شاہ جی میں آپ کی نا توجہ اس سناریوں میں دلانا چاہتا ہوں. ابھی چلان کا سسٹم چل رہا تھا پنجاب میں کہ اگر آپ نے یہ ہیلمٹ نہیں پہنا یا کچھ ایشو ہے تو جو 200 کا چلان ہوتا تھا, 400 کا ہوتا تھا, وہ اب 2000 کا ہوا. میں نے اس پہ آواز اٹھائی کہ یہ ظلم ہے, یہ آپ نہ کریں, آپ چلان ضرور کریں, 200 کا کریں, 250 کا کر لیں, 300 کا کر لیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, جب آپ 2000 کا چلان کرتے ہیں ایک بندے کا تو وہ قرض میں چلا جاتا ہے, کیونکہ اگر اس نے بڑی اہم بات کیا 1000 روپیہ کمایا, 2000 کا ہم نے چلان کر دیا, وہ لٹرلی از ان ڈیٹ. اس کو ڈسپلن کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں. سر دیکھیں, کریں ضرور. ہاں مگر میں کچھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں, غریب ہیں, ان کے معاملات آتے ہیں سامنے, مشکلات سامنے آتی ہیں, تو وہ غریب آدمی کا جب آپ کو بات کرتے ہیں لوگ نہیں سنتے, یقین کریں نہیں سنتے, کرٹیسزم ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہو سکتے, ان کا کریں چلان, یہ ہیں وہ ہیں. میں جب سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ یار اس کی تو موٹر سائیکل اس نے پتہ نہیں کیسے افورڈ کی ہوئی ہے, آپ پلیز انڈرسٹینڈ کرو, اس کی دال روٹی کا بڑا مشکل کام ہے. یہ 20 روپے کی روٹی وہ وہاں پر کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ وہ سادہ روٹی لے سکتا ہے, خمیری نہیں لے سکتا, نان نہیں وہ لے سکتا. یہ معاملات وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں وقاص, میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے, لوگوں نے اپنی بائکس کو آگے لگا دی ہیں. شروع کر دی, رکشوں کو, بائکس کو بالکل لگائی ہیں. یہ جو میں نے ابھی وقاص صاحب سے بات کی تھی, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں تھوڑا سا I would like to add ایک نفسیاتی طور پر جو انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا کچھ اشرافیہ کی جو بات کی, یہ جو پاور جب آتی ہے تو اس کا جو ہو رہا ہے, جو اب ہم دیکھ رہے ہیں, ٹرسٹ می وہ پوزیشن آ گئی ہے جہاں پر مینٹل ہیلتھ ٹریٹمنٹ تو دور کی بات, لوگ اب فزیکل اپنی جو کمپلینٹس یا جو جسمانی بیماریاں ہیں اس کے بھی ٹریٹمنٹ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. دوسری آپ نے بات کی تو ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں, وسیع ڈونٹ فرگیٹ اٹ کہ 60 to 70% آف آر دس پاپولیشن از بلو دی پاورٹی لیول. 60 to 70%. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ اس میں چھٹیاں نکال دیں, جو کہ پچھلے دنوں جی یہ مذاق بھی بن رہا تھا کہ جس کی 10,000 تنخواہ ہے تو وہ جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے, وہ امیر ہے, وہ امیر ہے, حکومت کے مطابق اس پہ کافی جو ہے وہ میمز بھی بنے. یہ بیسیکلی تو ڈارک ہیومر ہے نا جی. دس از دا ڈارک ہیومر, خوفناک حد تک. تصور کریں, اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں پر بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو, بریک سے واپس آ کے ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست, آپ ہی کی اور ہماری ہی بات ہو رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے اشرافیہ کی. اشرافیہ کی یا وہ ایسے تمام ادارے جن کے پاس کے ہولڈ ہے, پاور ہے, جو لاز بناتے ہیں, جو رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں, چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے ہماری اسمبلیاں ہیں, اسمبلیز ہیں جہاں پر ہمارے قوانین پاس ہوتے ہیں. بالکل میں پھر یہ کہوں گی کہ جو میجورٹی ہے ہماری پاپولیشن 60 to 70% وہ بلو دی پاورٹی ہے. ہمیں ایسے لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے پڑیں گے جو کہ کیٹر کرے اس 60 to 70% کو, نہ کہ وہ 5 to 10% کو جو ہے وہ کیٹر کرے. ایک تو ہمیں یہ چیز. نمبر 2 آپ نے بات کی کہ ہمارا اعتماد کھو رہا ہے اداروں کے اوپر. آپ خود بتائیے وسیع کہ جو حالات پچھلے 20 سال میں رہے ہیں, اسپیشلی ان دا لاسٹ 8 to 10 ایئرز میں, کس طرح سے ہمارا اعتماد ہو اداروں کے اوپر. آپ پولیس کے پاس نہیں جا سکتے. آپ نے کئی ایسے کیسز اب سوشل میڈیا کے جیسے دیکھے ہیں کہ جب آپ انفارم کرتے ہیں تو آپ اسی میں پیپل NCCI ہے نا, اس کے بعد آپ جاتے ہیں, وہ پتہ لگتا ہے وہ جڑا اصل کام ہے وہ کر نہیں رہے, آپ پہ ڈال دیتے ہیں. کل پرسوں میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا بھائی اس کا کانٹینٹ کسی کو پسند ہو نہ پسند ہو, وہ ہے تو نہیں انہوں ریب نو لو آن کر دے ہو جو تھا ڈکی. جی 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 وہ دیکھیں اس میں ایک اور چیز ہے, جو اشرافیہ کی ہم بات کر رہے ہیں اور جو کریڈیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر لیجسلیشن ہوتی کس کے لیے. ابھی اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ جی ایم پی ایس ٹول پلازے کا ٹیکس نہیں دیں گے. 600 روپیہ لگتا ہے جی پشاور سے اسلام آباد کا, اتنے قریب ہے کہ وہ نہیں دے سکتے. بنیادی طور پہ تو یہ بڑا اہم موضوع, اس پہ ہم ان سے بات کریں. ایگو, وہ جو ایک یار وقاص صاحب, ہر آدمی لازم ہے تو اس طرح سے سفر نہیں کر پاتے, مگر مثال کے طور پہ اگر آپ کو اتفاق ہو, آپ سے مراد ہے کہ جو بھی لوگ جاتے ہیں
یعنی کہ 10-15 آدمیوں کی لائن ہوتی ہے, اس لائن کے اندر بھی ایئرپورٹ پہ ایک آدمی آئے گا اور اس نے بیگ اٹھایا ہوگا, 2 آدمی اس کے ساتھ آئیں گے, وہ 8-10 لوگوں کی لائن ہوتی ہے, 5-7 منٹ جو کلیئر ہو جاتی ہے. اس کے بعد جا کے وہ اسی لاؤنج میں 2 گھنٹہ انتظار کرے گا. مگر وہ جو ایک ایگو ہے نا کہ میں نا تو اگے ہاں, میں نہ تو ود ہاں, میں نہ تو بہتر ہاں, میں نہ تو تکڑا ہاں, یہ وہ ایگو جو ہے, یہ وہ 600 کی بات نہیں ہے یقیناً, یہ وہ بنیادی طور پہ وہ بات ہے کہ میں تو وہ جو کنگ فیلنگ ہے نا جی, بالکل وہ بنیادی طور پہ, اور بیمار ذہنیت ہے. بیمار ذہنیت. میں نے کچھ عرصہ سعودی عربیہ میں گزارا, وہاں پر جو بلینئر تھے جن کو میں جانتا تھا کہ یہ لٹرلی بلینئر ہے, وہ بھی ٹریفک پولیس کے آفس میں جب گاڑی کوئی ٹرانسفر کرانی ہے, کوئی معاملہ ہوتا تھا, تو وہ اسی لائن میں چپل پہن کے, وہ اپنی روایتی پہن کے کھڑے ہوتے تھے جہاں پر میں کھڑا ہوں. اور آپ یہ ایک ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں بادشاہت ہے. بادشاہت ہے. سو ہمارے ہاں اشرافیہ کا جو کردار ہے وہ بہت ہی نیگیٹو ہے, اور عوام کے لیے کوئی اس میں بہتری کے لیے کبھی کچھ نہیں ہوا. یہ ٹیلی کام بل اس کی مثال ہے. یہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے جو ٹیلی کام بل لائے تھے, یہ سیدھی جو آپ کی جو سیکٹر ہے, ٹیلی کام سیکٹر, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہی تو ہے نا. ہاں, تو اسی طریقے سے یہ جو ساری اشرافیہ, اور اس میں ایکسیپشن کوئی نہیں ہے, کوئی بھی جو بھی آتا ہے سمجھے کہ جی یہ پارٹی وہ پارٹی ہے, یہ کوئی ادارہ, یہ سب ملے ہوئے ہیں. یس, بیوروکریسی ہو آپ کی, جس بھی نوعیت کا اختیار جس کے پاس آ گیا. اب دیکھیں نا, یہ جو بات ہو رہی ہے اب پبلک کے اوپر, پبلک کے اوپر کیا جائے, وہ کہہ رہے ہیں جی ساڑھے گھر بھی لے جان گیا ہے, اور فائدہ انہوں کنوں دے رہے ہیں, وہ اربہ خربہ کمان لی جڑی کمپنیز نے, انہوں نے فائدہ دین لی. اب یہ تاثر گیا نا اوور آل, تو اس کی تفصیل لوگوں کو نہیں پتا, اس کی نیٹی گریٹیز جو تاثر گیا وہ تو یہ گیا نا کہ بھی ہمارے تو گھر پہ بھی قبضہ کر لیں گے, اس لیے کہ جو کسی کو آپ نے نوازنا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میں ایک تھوڑا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں شاہ جی. جیسے ابھی پاور ہنگر کی بات ہو رہی ہے اور کنگ کلچر کی, کہ کوئی لائن میں اگر ایک ہمارا لیٹس سے پولیٹیشین یا کوئی بھی ایک جو بگ پاور ہولڈ کرتا ہے کھڑا ہے, وہ نہیں کھڑا ہوگا. دے وڈ رادر سٹ آن CIP لاؤنجز, اور وہاں اس وجہ سے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ولگیرٹی بڑھ گئی ہے. کیونکہ اف یو گو ٹو ڈیفینس نا, میں یہاں پہ بتاؤں گی, وہاں پہ صرف ڈالا کلچر ہو گیا, بیکاز پیپل وڈ سی دیم ایز, لاہور کی بات کر رہی ہیں جی, کیونکہ جب ہمارے جتنے سیاستدان اور جتنے بھی لوگ جو اس ٹائم کسی نہ کسی پوزیشن کو ہولڈ کر رہے ہیں, تو ہم میں ایک انسیکیورٹی بھی آ جاتی ہے. ایز اے نارمل پرسن ہماری ایگو بھی ہرٹ ہوتی ہے. تو جیسے اب ہماری سوسائٹی شیپ اپ ہو رہی ہے نا, اس میں صحیح غلط کا نا وہ ختم ہو گیا, جیسے بیلنس کی بھی شروع بات. تو ولگیرٹی اس طرح سامنے آ گئی کہ پیسہ کمانا ہے, اس کے پاس ڈالا ہے تو میں نے بھی. ڈیفینس میں یو گو ٹو ڈیفینس, یو وڈ اونلی سی ڈالا. آپ نارمل بندہ بھی جو ایک بائک تو چھوڑیں کہ جو ایک نارمل کرولا پہ بھی ہوگا, وہ بھی اپنی گاڑی موو نہیں کر پا رہا, بیکاز دے ور ایوری ویئر ڈالاز, بیکاز اس نے لیا ہے تو میں نے بھی لینا ہے, اور اس چکر میں آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو. یہ کیا بیہیویئر ہے, کیا سائیکی ہے, اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ تو شاہ جی, نفسیات جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا جو ساری جو روٹ کاز ہے کمپیریزن سے. انہیلدی کمپیریزن, انہیلدی کمپٹیشن, اس کو ہم انہیلدی میں ساتھ کہہ رہے ہیں. ایک وقت ہم کمپٹیشن کو بڑا پازیٹیو وے میں لیتے تھے, یہ سارا وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. ابھی انہوں نے کہا جو بھی ڈالا کلچر یا جو بھی ایک اسپیسیفک بات, کنسیڈرنگ مائی لاسٹ 5 to 7 years clinical experience, trust me without any exaggeration, موسٹلی میرے پاس جو ینگسٹرز آ رہے ہیں یا ٹین ایجرز آ رہے ہیں, ان کی جو سٹریس اور انگزائٹی کی جو روٹ کاز مین, اگر میں جب ڈیپ ڈاؤن ہسٹری لیتی ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ میری جو, ہم کالج میں جاتے ہیں, یونیفارم نہیں ہے, ہم اتنے افورڈ نہیں کر سکتے, لیٹس سے وہ بچیاں یا بچے جو کہ اسکالرشپس پہ میرٹ پہ گئے ہیں, اب وہاں پر آ جاتا ہے کمپیریزن کہ ہمارے پاس یہ موبائلز نہیں ہیں, ہم ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے, یا پھر وہ کیا کرتے ہیں, دوسری اس کی آپشن, اس کو کور کرنے کے لیے یا اس کی کمپنسیشن کے لیے, اس کو بولتے ہیں کہ اپنے ان انفیریورٹی کمپلیکسز کو یا احساس کمتری کو کمپنسیشن کے لیے انہیلدی ویز کی ہم طرف جاتے ہیں. پھر جس میں نشہ ہے, یہ نشہ ہے, اس میں نمبر 2 اس کو ہم بولتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن ود دی اگریسر. آئیڈینٹیفیکیشن ود دی اگریسر کا مطلب یہ کہ جیل کے اندر جو ذرا پاورفل ہوئے گا نا, باقی سارے اس کے پیر دبانا شروع ہو جائیں گے. یو سی, اسی طرح جو پیئر گروپ اور پیئر پریشر ہوتا ہے, وہ میجر روٹ کاز ہوتا ہے کہ جی وہ تو پارٹی کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے, وہ آج یہ کر رہے ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے. تو بچوں کے اندر جو میجر, جو میں یہ دیکھوں, ابھی کچھ میں بچے دیکھ رہی ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کزن تو باہر اسکالرشپ لے کے پڑھنے چلی گئی اور تم نہیں جا سکی ہو. تو اس طرح کے جو انہیلدی کمپیریزنز ہیں, اور جہاں آپ بات کر رہے ہیں مڈل, اس میں تو جو سوشو اکنامک سٹیٹس ہے, یہ بھی دیکھیے, وہ سب سے انفارچونیٹلی میں اس کو کہتی ہوں دس از دا کینسرس وائرس ہے. یہ
رانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ اس دن اس کمرے میں موجود تھے ابھی یہ جب ڈی آئی جی فیصل کامران جی صاحب جی والا بالکل یہ میں وہاں موجود تھا, پریس کانفرنس کور کرنے گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, میں چونکہ اس وقت ہمارا یہ ڈائریکٹ یہ جو کیس ہے یہ ہمارا ڈائریکٹ موضوع نہیں ہے جی. مگر جو ہم نے دیکھا اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سینئر پولیس آفیسر ہے اور لازم بات ہے ہماری جو قبیلے کے دوست احباب ہیں آپ بھی اس میں موجود تھے اور بھی بہت سارے ہمارے دوست وہاں موجود تھے اور جو کچھ بھی ہوا وہ سارا. اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ اس وقت غلط کون ہے ٹھیک کون ہے, مگر وہ جو ہم بات کر رہے تھے اتنے سینئر پولیس آفیسر نے بھی یا اس کے ادارے نے بھی جس کا وہ نمائندہ ہے وہ جو رسپیکٹ ہے وہ کھو دی ہے. اسی طرح اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے صحافیوں کے بارے میں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چونکہ جھوٹے نہ بول دینے انہوں نے اور کس طرح گل کری ہے. تو سب نے سب کا مقام سب کی عزت جو ہے اس کے اوپر ایک کوشچن مارک ہے, اور اگر وہ قبیلے والے تو اس کو سپورٹ کر رہے ہوں تو کر رہے ہوں, دوسرا ادارہ جو ہے وہ نہیں کر رہا, ادارے کو قبیلے والے نہیں کر رہے, تو ایک فرق. اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں اس کی یہ جو معاملہ ہے اوبویسلی اس کے کانٹیکسٹ ہے, اس کے پیچھے وہ ہسٹری ہے, کچھ معاملات ہیں جو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہاں پر میجورٹی جو جرنلسٹ تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ پریس کانفرنس سنیں, اور وہ سوالات ہوئے بھی 7-8 سوالات وہاں پر ہوئے بھی. اس کے بعد پھر انہوں نے چونکہ وہ بائیکاٹ کرنا تھا اور وہ سارا آپ نے دیکھا جو وہ معاملہ ہوا. لیکن جو امپریشن آپ نے بیان کیا ہے, امپریشن تو یہی ہوا نا کہ وہ معاملات اتنے خراب ہیں کہ کوئی عزت ہی نہیں ہے, کس طرح کے ان کو القابات سے نوازا گیا اور وہ کیا معاملات ہیں. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک صحافی کی حیثیت سے جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں پبلک پہ؟ دیکھنا پورے ملک نے دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے. دیکھیں نا اب وہ جو آفیسر ہیں, جو پولیس ہے اوور آل, اس کی تو ریپیوٹ کا بیڑا غرق ہو گیا نا. جو چیز گئی ہے, اگر کوئی منہ پر کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ ہو آپ وہ ہو, فرعون تک کہا گیا اور وہ سارے معاملات کیے گئے, تو پھر عوام میں جو رسپیکٹ کوئی اگر ہونی بھی ہے تو وہ تو ختم ہو جائے گی نا. عوام تو یہ تاثر لے گی کہ یہ بڑا ان کا کوئی غلط معاملہ ہے, یہ لوگ غلط لوگ ہیں اور صحافیوں نے ان کو اس پہ آئینہ دکھایا ہے, وہ معاملات کیے ہیں. میں اپنے پیٹی بھائیوں کو بھی اس میں وہ نہیں کرتا, اس میں وہ بھی کچھ معاملات ہیں بیک گراؤنڈ میں, لیکن امپیکٹ یہی ہے کہ ایک نیگیٹو اس کا امپریشن جاتا ہے اور عوام میں جو تھوڑا بہت کوئی یقین پیدا ہو بھی سکتا ہے وہ بھی نہیں ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ دیکھیں ہماری عدلیہ ہو, ہماری پولیس ہو, ان کا کردار بہت زیادہ نیگیٹو رہا ہے اور ہے. اس کا یہ نتیجہ ہے, اس کا نتیجہ ہے دیکھیں وہ چیز ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, وہ چیز اور اس کی بنیاد ادارے ہیں. آپ سمجھتے ادارے ہیں یہ جو میں اس میں نا پورا جو سسٹم ہے نا یہ اشرافیہ نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے. میں نے ایک ڈی آئی جی صاحب, اور دیکھیں نا اس کا ایک اور تاثر کیا ہوا کہ اچھا اگین اشرافیہ کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. جی وہ یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے جس کے اوپر عوام کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر یہ معاملہ ایسے ہے تو اس کو اس ادارے کے پاس کیوں نہیں دیے, یعنی سی سی ڈی کے پاس وہ معاملہ, وہ سوال اٹھا رہے ہیں اور وہ ویلڈ کوسچن ہے, اس کو آپ نہیں ڈینائی کر سکتے اس سوال کو کہ جی یہ غلط سوال ہے. نہیں, وہ غلط سوال نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو سسٹم اوور آل بنایا گیا, میں آپ کو بتا رہا تھا, میں نے ایک ڈی آئی جی صاحب کو کہا کہ یہ آپ نیچے جو معاملات ہوتے ہیں تھانے کے کیوں نہیں بہتر کرتے کہ عوام ہم بھی آپ کو فون کریں کہ سر وہ ذرا اس بندے کا کیس ہے وہ ذرا دیکھ لیں. کیوں مطلب انہوں نے کہا نہیں یار اس طرح نہیں ہوتا, ہمیں بھی تو ہماری بھی تو کوئی اہمیت ہونی چاہیے نا. تو وہ سسٹم اشرافیہ کا جو ایک سسٹم ہے نا, یہ پاور ایک پاور گیم ہے یہ اوور آل. اس میں وہ جتنے اشرافیہ ہیں انہوں نے اس کو ڈیزائن اس طرح کیا ہوا ہے کہ ان کا ہاتھ اوپر ہے. آپ دیکھیں نا بلدیات ہے, بالکل صحیح, وہ بھی اسی لیے ادارے نہیں اس کو کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ پاور نہیں ہم نے دینی. سو یہ جو پاور گریب ہے اور اس کا جو نشہ ہے وہ پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, اس طرح کی چیزیں. بیکاز ایک فون کال آتی ہے, اگر وہ بات نہیں مانتا آفیسر تو اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے, ہی از گون. اور وہ پھر آگے جو کیس ہے جس کے لیے کال آئی ہے وہ ہو سکتا ہے کسی غریب کا کوئی مسئلہ ہو, وہ تو گیا نا, وہ جو جس بندے کو فون آیا اس نے تو وہی کرنا ہے جو اس کو فون پہ کہہ دیا گیا. سو یہ سسٹم جو اشرافیہ کا ہم بات کر رہے ہیں, شاہ جی میں ان کو آئی ہولڈ دیم ریسپانسبل فار دس. وہ ہمارے لیڈرز ہیں, ہمارے جو پاورفل لوگ ہیں اداروں میں بیٹھے ہوئے, یہ سب اس کے ریسپانسبل ہیں. انہوں نے یہ سسٹم ڈیزائن کیا ہے جس کی وجہ سے ہم آج یہاں پر پہنچے ہیں, اور جب تک یہ اس کو ترک نہیں کرتے تب تک یہی کچھ ہوتا رہے گا جو ہم نے اس پریس کانفرنس میں دیکھا ہے. بیکاز عوام ان کو ایسوسیٹ کرتی ہے اس اشرافیہ کے ساتھ اور وہ پھر کہتی ہے ٹھیک ہوا ہے اس کے ساتھ. کیا کسی موقع پہ فرد
یا جو طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں, جو اشرافیہ ہوتی ہے, وہ امیون ہو جاتی ہے اس کو گالی گلی سے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پبلک کی کہہ رہی ہے, اچھا کہہ رہی ہے, برا کہہ رہی ہے, عزت نامی, چونکہ ان کی تو دنیا ہی الگ ہوتی ہے, یہ پبلک ہی ایک دوسرے کو کہتی رہتی یا ان کو فرق پڑتا ہے اس سے؟ ویری گڈ کوشچن. اس کو ہم بولتے ہیں, ویسے اشرافیہ نہیں, مجھے مافیاز اب آ رہا ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ ورڈ مافیاز سے ہونی چاہیے. نمبر 2, آپ نے کہا کہ کیا ان کو لوگوں کی گالیاں اور یہ سارا کچھ اثر نہیں کرتی. یہ اگر آپ کو یاد ہو, اس کو ہم سائیکالوجی میں, نفسیات میں بولتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن. جی جی, ڈی سینسٹائزیشن کہ جب آپ کسی بھی سینسٹیو معاملے کے لیے آپ یو ڈونٹ فیل ایمپتھی, آپ کو نہیں پتا کہ غریب کو روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی, اس کے ساتھ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اس کو بولتے ہیں ڈی مجھے بھی کوئی کچھ برا بھلا کہہ رہا تھا, کی فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑ رہا ہے, میریاں ملا, میریاں گڈیاں, میری پاور, سب کچھ تو چل رہا ہے. ان کی ریوالو تھنکنگ اسی کے گرد گزر رہی ہے کہ جیسے پولیٹیشینز اکثر جب میں انٹرویوز میں گالیاں دے رہے ہیں جی, دیندے رہن ساڈا کیرا جانا ہے کچھ جانا میں. یہ جو سوچ آپ نے کہا ڈی سینسٹائزڈ ہو گئے ہم, اور صرف پاورفل نہیں, مجھے معذرت کے ساتھ ود ڈیو اپالوجی, ہم بے حیثیت فرد ایز این انڈیویجول بھی ہم ڈی سینسٹائزڈ ہو گئے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کہیں کچھ ہو گیا تو انسٹیڈ آف سٹاپنگ دیئر ہم کہتے ہیں نہیں ہم اپنا کام کریں نکلیں. اگر کہیں ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہم ٹوٹل بلیم جو ہے وہ آرگنائزیشنز کے اوپر یا جو پاورفل ادارے جن کو آپ نے کہا بیوروکریسی اور سارے جو ان کو نہیں دے سکتے, وہ بھی ایک بلیم گیم ہے. ٹھیک ہے, تو فرد یا قوم کی حیثیت سے اگر کوئی شخص انفرادی طور پہ یا قوم یا گروہ اگر وہ ڈی سینسٹائز ہو جائے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر, اس کی کارکردگی پہ, آنے والے دنوں میں اس کے بیہیویئر پر, وہ نسل جو اس دور میں اس ڈی سینسٹائزیشن کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہے, بڑی ہوتی ہے اس میں. یہ بیہیویئر کے اوپر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو صرف پھر وہ نفسا نفسی کا دور ہے جو کہ آج کل ہمیں فرسٹریشن بھی بہت ہوتی ہے کہ سانو دوسرے اندر نہیں ساڑا کام ہوئے. یہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک کشتی کے اندر اپنی ہی ایک کشتی بنانا شروع ہو جاتے ہیں کہ سوراخ کریں ہم تو بچ جائیں, بچے گا پھر کوئی نہیں. یہ جو آپ نے کہا اس کا امپیکٹ کیا ہے, کانسیکوینسز کیا ہیں, تو ہیومن سائیکالوجی کے اوپر یہ سوچ لیجئے کہ جہاں پر you are not sensitive to such sensitive issues, جیسے آج کل بچوں کے آپ دیکھیں جو عورتوں کے ساتھ جو ریپ اور ابیوزز کے کیسز ہو رہے ہیں, اگر ہم اپنی سینسٹیوٹی شو نہیں وہاں پر کرتے تو وہاں پر ہمیں حق ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم انسان ہیں یا ہم ایک معاشرہ ہیں یا ہم ایک قوم ہیں. ناظرین stay with us, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں کسی کی. اور یہ بات جتنی جلد سب کو سمجھ آ جائے, اور اگر یہ جو سارا مال بتا اکٹھا کیا ہے اگر مزہ بھی لینا ہے تاہم انہاں لوگوں کے درمیان ہی رہنا ہے, انہوں جینتے دے ہونا یار. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا آپ دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں نا, ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی واقعے سے پبلک کا تاثر جو ہے وہ کیا بنتا ہے. اب تاثر یہ ہے کہ ایس ایچ او جو ہے وہ چلا گیا, اسی اگر ہم واقعے کو لینا, اب تو لائی بات چیزیں ثابت ہوں گی, کورٹ میں جائے گا تو پھر پتہ لگے گا. ہم تو بات کریں کہ تو اب وہ پرسیپشن یہ ہے کہ آپ کو اگر اپنا کسی بھی نوعیت کا اشرافیہ کو وہ کرنا ہے تو آپ رات کو بھی جا کے اس کو جوڈیشری کا جو ایک حصہ ہے اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں. ایک بات. اچھا, اور آپ ادروائز گھر جائیں کسی گھر میں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, مگر چونکہ وہ ایک اور پاورفل ادارہ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ نہیں میری چوکھٹ سے باہر چلے جاؤ. جی جی بالکل. تو دو پاورفل ادارے تو جی سکتے ہیں اس ملک میں, عام آدمی نہیں جی سکتا. یہ میرا پوائنٹ ہے. شاہ جی دیکھیں یہ جو بات ہے نا یہ اتنی اہم ہے اور اس کی جو پریکٹیکل سائیڈ ہے وہ اتنی خوفناک ہے. یعنی آپ کوئی بندہ تھانے چلا جائے, وہ جا کر اپنی کوئی اپلیکیشن لے کر گیا, لیجٹ معاملہ لے کر گیا, کچھ نہیں ہوگا اس کا, کچھ بھی نہیں اس کا ہو سکتا جب تک کہ آپ سفارش نہ کروائیں. کوئی بندہ اس کو کال جی ایسے ہی. اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم فون کرتے ہیں کسی کو, اس کو کہتے ہیں یار پلیز کر دو. اگر کوئی آگے سے ہمیں کبھی کوئی کہے نا کہ یو نو وہ نیچے ہمارے سسٹم ہے وہ بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یار مطلب کیا آپ اس سسٹم میں رہتے نہیں ہو, کہ آپ نئے آئے ہو, آپ کو نہیں پتا ہاؤ اٹ ورکس, مطلب ڈونٹ ٹیل می ہاؤ اٹ ورکس, آئی نو ہاؤ اٹ ورکس. تو اسی طریقے سے یہ جو پاورفل ہمارے ہاں ایک پورا جو یو نو سائیکالوجی ہے کہ یہ کام جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے, نیچے والے لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے اس وجہ نے, اس یہ جو آپ کو طاقتور کی چوکھٹ پر جانا ہے کام کے لیے, سسٹم ایگزسٹ نہیں کر رہا نا, ادارے اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کر رہے, اس کا نقصان پتہ کیا ہوا, بڑا آپ کا برین جو ہے
ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਖਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸੇ ادارے ਚਲ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। اور اس کے بعد میں انہوں نے دیکھا ہے کہ 20-25 سال بعد وہ لوگ کس طرح اندروں کھوکھلے ہو گئے بیکاز انہوں نے وہ زندگی نہیں گزاری جو گزارنا چاہتے سن، اس لیے کوئی سروائیول نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو اس کی پریکٹیکل بات بتاتا ہوں. میرے کچھ شاگرد جو میرے پاس ڈیلی ٹائمز میں رہے وہ لیٹر آن دے وینٹ آن ٹو ڈو CSS اور وہ انہوں نے انفارمیشن گروپ جوائن کر لیا. تو ون ڈے ہی کالڈ می اور اس نے کہا کہ سر کوئی فری لانس کام ہونا تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں نے کہا اللہ کا خوف کرو یار, یو آر CSP آفیسر بھائی, ہماری کریم ہو تم ملک کی اور تم فری لانس کام کا کہہ رہے ہو. اس نے کہا سر میرا دماغ جو ہے نا وہ مفلوج ہوتا جا رہا ہے, میرے میں کوئی کریٹیوٹی نہیں رہ گئی ہوئی. آئی یوز ٹو, اس نے ایک اسٹارٹ اپ کیا تھا اسٹارٹ وائل ہی واز ان لمس, تو وہ مطلب وہ بندہ اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پلیز کچھ کام دیں تاکہ میری جو کریٹیو سائڈ ہے یا میری کوئی فنکشننگ ہے وہ, تو ہم نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ وہ ذہن جو ہے وہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ اس میں ڈالا ہے, پولیس والا آپ کو پروٹوکول ایسا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, مطلب سیکٹری صاحب کا آفس آنا جو ہے صبح کے ٹائم سردیوں میں, ان کے جو 2-3 آفس کے لوگ ہوتے ہیں وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں سردیوں میں, اور ان کی عمریں جو ہیں وہ 55-60 کے قریب ہوتی ہیں. وہ جو صاحب کھڑے ہوتے ہیں سیکٹری صاحب آتے ہیں, ان کی فائلیں ایک بندہ اٹھاتا ہے, سیکٹری صاحب کے ساتھ چلتا ہے, ایک بندہ آگے چلتا ہے. آپ نے ویگو ڈالے کا پروٹوکول روڈ پہ دیکھا ہوگا, میں نے پیدل چلتے دیکھا ہے, وہ آواز لگاتا جاتا ہے سرگوشی میں, سیکٹری صاحب آ رہے ہیں, سیکٹری صاحب آ رہے ہیں. وہ میں میرے پیچھے سے آیا, میں حیران ہوا, میں کیا ہو گیا بھائی یہ کون ہے بندہ. اس کی لفٹ رکی ہوئی ہے, سیکٹری صاحب کو وہ لے کر گئے ہیں لفٹ میں اوپر. سو یو نو یہ ایک جڑا بیسیکلی سرونٹ ہے پبلک دا, انہاں دے پیسے نال جڑا وہ کر رہے ہیں, انہاں احترام کرنا چاہیے بحیثیت انسان. دیکھیں مگر تو اب یہ ایک ایسا, اب دیکھیں ایک 17ویں گریڈ کا جو اسسٹنٹ کمشنر لگتا ہے 89,000 91,000 90,000 سیلری ہے, لیکن سارا پاکستان چاہتا ہے کہ بچہ اٹھے چلا جائے. کیوں سر؟ جب تک ہمارے لیڈرز, ہماری اشرافیہ یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ انہوں نے سسٹم کو عوام دوست بنانا ہے, عوام کے لیے بنانا ہے, تب تک اس میں جو چینجز ہم چاہتے ہیں, جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں, جس کی ہم بات کر رہے ہیں, and I'm so thankful to you کہ آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, بیکاز یہاں پر غریب عام بندے کے بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے, بات ہوتی ہی نہیں ہے. سو وہ جب تک ہم چینجز اشرافیہ ہماری لیڈرشپ نہیں سوچتی, نہیں کرتی, سر اٹس ناٹ پاسبل. ہمیں اسی سسٹم میں راستہ بنانا پڑتا ہے. کچھ لوگ, اور بری بات ہے پر اسی طرح گالاں پہندی رہنگی پڑھتی ہیں, بری بات ہے مگر پھر بات ہی گالی سے شروع ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ نے عوام کو گالی دی, آپ نے دی اسے چوک میں چوراہے میں چلتے ہوئے روز ذلیل کیا, آپ نے ذلیل کیا اس کو. ڈاکٹر صاحبہ کی جو بات تھی پہلے والی, جو ایمپتھی کی بات ہے نا, وہ اگر آپ نے 8 جماعتیں بھی پڑھی ہوئی ہیں نا, آپ میں پھر بھی ایمپتھی ہو سکتی ہے. پلیز ڈونٹ کل یور ایمپتھی فار whatever reason. اپنے اندر کا انسان تو نہ مارے. لیڈر ہیں ہمارے جہاں پر گئے ہیں, میں کہتا ہوں وہ پڑھے لکھے ہیں, نہیں پڑھے لکھے ہیں, کوئی درد رکھیں, کوئی عوام کو دیکھیں, کوئی خیال رکھیں, تاکہ آپ ان کے لیے کوئی معاملات کر سکیں. یقین مانیں کوئی ایک ایسا کام نہیں ہوتا جو ہم یہ کہہ سکیں کہ یار یہ غریب بندے کے لیے نہیں ہے کوئی کام, کوئی ایک ایسی قانون سازی ہو, کوئی ایسی قانون سازی ہو نہیں ہے, نہیں ہم کہہ سکتے. Starting from your education to health to security, everything we are paying the taxes but we are not getting anything in return. یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحبہ, تسی بھی چونکہ تہاڈا بہت انٹریکشن رہندا نا بیوروکریسی دے نال بھی, اداریاں دے نال بھی, سیاستداناں دے نال بھی, اشرافیہ دے نال بھی, دونوں سے آپ کا سوال. ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک تو دینی پہلو ہے ریلیجن کا نا, اور اس کے اندر ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے, بچپن سے ہم پڑھتے ہیں اس ملک میں الحمدللہ مسلمان کی حیثیت سے, کہ ایک چھوٹی سی زندگی ہے اور یہ دار عمل ہے اور پھر گزر جانا ہے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو جب آپ 40 50 60 کراس کرتے ہیں تو دین کی یہ بات اگر آپ کو پہلے سمجھ آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں آتی تو پھر آپ کو وقت اور گٹے گوڈے سب سمجھانا شروع کر دیتے ہیں نا, ہاسپٹل سمجھانا شروع کر دیتے ہیں, بیماریاں سمجھانا شروع کر دیتی ہیں, وقت خود بتاتا ہے. یہ جو پاکستانی اشرافیہ ہے جی, اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ بالکل نہیں سوچتے کہ یہ زندگی نے ختم ہو جانا ہے. ان کو نہیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ موت ایک حقیقت ہے, ان کو نہیں بات سمجھ میں آتی کہ خاص عمر کے بعد آپ کچھ بھی کنزیوم نہیں کر پاتے ہیں جو کچھ آپ نے everything is left here. ایک, اور ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی کی بھی جنریشنز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رول ہی کریں گی, اور پوری انسانی تاریخ میں کوئی بھی جنریشن جو ہے وہ 2 4 5 6 بار سے زیادہ
رول نہیں کر سکا نا, بڑی بڑی بھی جو وہ ہو نا, اور آپس میں لڑیں گے. وہ جو پوری تاریخ ہے انسانی نا دنیا میں, ٹھیک ہے کتابیں نہیں پڑھتے, ایوولوشنری جو پورا جانتے تو ہیں نا perspective صاحب, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ تھوڑا سا ذرا بہت ڈیپ ڈاؤن کویشچن ہے, لیکن یہ جو مینٹیلٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ دیکھ بھی لیا کہ اب بیماری بھی آ رہی ہے, اب زندگی بھی ختم ہو رہی ہے, اب سب کچھ یہاں رہ جانا ہے بچوں کے لیے, بٹ ٹو بی ان دا پاور, بالکل یہی ٹو میرا بی ان دا پاور از دی آبسیشن کہ وہ بھی رہیں, اور جو ٹپیکل ہمارے بعد ہمارا نام یا ہماری فیملی کا جو ہے وہ سارا چلے, جو بھی ہمارے شروع سے ہی ہے. یہ چیز جو ہے وہ ان کے اندر اس قدر پختہ ہوتی ہے, جو آپ نے کہا ان کے اندر وہ ایمپتھی کریٹ ہی نہیں ہونے پاتی. میں پھر کہہ رہی ہوں, ہم نے پوری اس پہ بلیم گیم اشرافیہ پہ نہیں ڈال لی, ہم نے ایز این انڈیویجول اور وہ سارے فیکٹرز پہ بھی کام کرنا ہے. لیکن ان کے اندر جو آپ نے کہا, کیونکہ پاور میں رہیں گے, آپ جتنا فیوڈرل سسٹم دیکھ لیں تو کچھ میرے ایسے کچھ کیسز اور کچھ ڈسکشنز ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ جی جدو تکر اسی باجی اپنا ایتھے روب دبدبا نہیں نہ رکھاں گے اپنے علاقے چ, اسی نہیں چل تو سکتے. نفسیات میں اس کو کیا کہتے ہیں, کوئی ٹرمینالوجی ہے جی اس کی؟ آپ کو ٹو بی ان دا پاور, آپ اب میں اس کو سائیکوپیتھک تو نہیں بیہیویئر کہہ سکتی ایگزیکٹلی, لیکن کہیں نہ کہیں یہ اپنی ہی اس میں ایسنس میں یہ سائیکوپیتھک ہلکا سا بیہیویئر ہے جہاں ایمپتھی ختم ہو جاتی ہے. یہ ہلکا سا ہے, میں ہلکا سے اس لیے کہتی ہوں کہ جو بڑے ایکسٹریم سائیکوپیتھس ہوتے ہیں شاہ جی, وہ کرمنلز ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے مرڈرز کرتے ہیں, جو سیریل کلرز ہوتے ہیں, وہ ہم ذرا ورسٹ لے جاتے ہیں جو پیرنٹ نظر آتا ہے. گزارش کروں آپ کو, لیکن اس سے بھی زیادہ بہت ہی ہمبل وے میں ایک عرض کروں آپ سے, جی جی, وہ یقیناً بہت ہی ہینس کرائمز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں اس کو ملٹی پلائی بائی 100 کریں. اس کی وجہ ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کو آپ نے مفلوج کر دیا, آپ نے ان کی خوشی جتنی دیکھیں نا, آپ اس کو ٹرکل ڈاؤن کرتے چلے جائیں انہی چیزوں کو, ان قوانین کو. یہ جو بیڈ گورننس ہے اس کے, آج میں آپ کو بتاؤں جو دیکھیں کتنی کلیئرٹی تھی ان ہستیوں میں. وقاص صاحب, جب آپ نے فرمایا نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مرے گا تو اس کی وجہ بتائیں کیا, چونکہ وہ گورنر جو ہے اس کے اثرات وہاں تک جاتے تھے. چونکہ فرات میں اس جگہ آپ نے کس کو گورنر لگایا ہے, کیا وہ ایسا آدمی ہے جو کہ لوگوں ایمانداری سے کام کر رہا ہے؟ جب وہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو ہر ڈپارٹمنٹ ٹھیک کام کر رہا ہوگا. جب ہر ڈپارٹمنٹ ٹھیک کام کر رہا ہوگا تو ہر گلی, ہر تالاب, ہر جگہ پانی آ رہا ہوگا. پانی آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جانور کو بھی پانی مل رہا ہوگا, وہاں بھی پانی مل رہا ہوگا. تو اس کا, لیکن اس کا ڈیسیژن کہیں مدینے میں بیٹھے, سسٹم اوپر سے نیچے چل رہا ہے نا, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیریل کلر ہیں وہ بہت ہی بری چیز, یہ جو بیماری ہے, یہ جو اشرافیہ والی ہے, یہ اس سے بھی زیادہ خوفناک. جتنی ہیرسمنٹ ہو رہی ہے, جتنے بچے مر رہے ہیں, یہ جو کانا میں بھی واقعہ ہوا, جتنے بچے بیچارے ان کے ساتھ بدفعلی ہو رہی ہے, جتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, جتنے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, اس سب کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے اس ملک میں معاشی, سماجی, سیاسی اور قانونی حالات ایسے نہیں ہیں کہ لوگ, تو آپ کو اس کا حساب دینا. آپ کی اس پہ وقاص کیا رہا ہے, جو ایمپتھی نہیں کریٹ ہو رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ شاہ جی دیکھیں, میں اس میں سسٹم کو بلیم کرتا ہوں. میں نے سسٹم کو قریب سے دیکھا ہے. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں, آپ جس ادارے کی کہیں گے میں آپ کو مثال دے دوں گا. آپ کو میں عدلیہ کی مثال دیتا ہوں. ایک بندے کا کیس لگا ہے, ادارے کے خلاف کیس ہے, اب اس نے اپنی پیشی لگوانی ہے نا جی, تو وہ وکیل کے منشی کو 4-5 ہزار روپیہ دے گا. وہ منشی جائے گا رجسٹرار کے پاس, وہ اس کے ساتھ کیا اس کی سیٹنگ ہے, وہ ایک ڈیٹ پروائے گا. ڈیٹ آئی, بندہ خوش ہو جاتا ہے, ڈیٹ آ گئی, وہ تاریخ پہ پہنچتا ہے, جو ادارے کا وکیل ہے وہ نہیں آیا, ٹھیک ہے, اب 9 سماعتیں ہو گئی ہیں جی, نہیں آیا. ہر دفعہ the system is same, he has to pay 4-5-6,000 to منشی. جی وہ منشی جائے گا اور وہ تاریخ لگوائے گا, پھر وہ وکیل نہیں آئے گا. آپ کو پتا ہے وقاص, اسی لیے ڈیجیٹائزیشن کے خلاف ہے, چونکہ ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ بہت سارے آپ کی آن لائن سسٹم کے اس لیے اگینسٹ ہے. تو یہ جو سسٹم ہے, یہ آپ کی سینسٹیوٹی, آپ کی انوسینس, آپ کی ایمپتھی, آپ کا غریب کے لیے کوئی احساس, اس کو ایسے نچوڑ لیتا ہے. کیوں؟ یہ نچوڑ کون رہا ہے؟ یہ نچوڑ رہی ہے وہ پاور گریب ہے جو کہ ہماری شافیہ, جو کہ ہماری لیڈرشپ, یہ سب کچھ اس کی طرف جا رہا ہے. سسٹم کو نہ بنا رہی ہے نہ بننے دے رہی ہے. یہ سسٹم اس کو سوٹ کرتا ہے. یہ سسٹم چینج ہو گیا, اس میں اگر یہ جو لیڈرشپ ہے, یہ جو پاورفل لوگ ہیں, یہ اگر چینج ہو گیا سسٹم, تو ان کو تو کوئی منہ نہیں لگائے گا. ڈاکٹر صاحبہ, اور میں فاطمہ صاحبہ سے بھی جاننا چاہوں گا, وقاص صاحب بھی فیملی والے ہیں, بہت سارے لوگ شادی شدہ نہیں ہوتے, یا اس طرح سے اگر کسی کے گھر میں فرض کر لیجیے خواتین نہیں بھی ہیں, اکیلا بھی کوئی شخص رہتا ہے, مگر انسان تو ہوتا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے, اس درد کو. خبر کیا ہے آپ کے پاس اطلاع کیا آ رہی ہے؟ آپ کے پاس اطلاع آ رہی ہے کہ خواتین جو ہیں
وہ محفوظ نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے غیر ملکی ٹھیک ہے خواتین نا, کے ساتھ. غیر ملکی آپ کی اپنی جو خواتین بھی ہیں, ہیں. اب بچیاں ہیں, خواتین ہیں, اس کے علاوہ بھی جو ہم سارے واقعات دیکھتے ہیں روزانہ, اب بچے بھی ہیں. ہو رہے ہیں, اور بچے بھی. اس کے کیا اثرات جاتے ہیں مردوں پر بھی جن کے گھر میں خواتین ہیں, بچیاں پڑھ رہی ہیں, اسکولوں کے لیے جا رہی ہیں, کام پہ اگر جانا چاہتی ہیں, اور ان خواتین کے لیے جو اپنے طور پہ بھی چاہتی ہیں کہ بھئی ہم انڈیپینڈنٹ ہو سکیں, کچھ امپاورمنٹ جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے, مگر دوسری طرف اس طرح کے معاملات ہیں. اور تاثر یہ بنتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کے بعد کوئی پرسان حال نہیں ہے. تاثر یہ بنتا ہے اگین فیصلے تو عدالت نے کرنا ہے. تاثر یہ بنتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کے بعد اگر کوئی بھی تگڑا ہے تو پھر کوئی ادارہ, کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو بچا نہیں سکے گی اور آپ کو انصاف نہیں مل سکے گا. تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں خواتین پر؟ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں, ڈائنامکس, لیکن ایک یہ ہے کہ جب پنشمنٹ نہیں ملے گی تو وہ کبھی بھی رویے اور وہ سب چیزیں ختم نہیں ہوں گی. آپ چاہے اس میں بات کریں شاہ جی, ابیوز سے لے کر, ہراسمنٹ سے لے کر, ریپ سے لے کر, کڈنیپنگ سے لے کر, ڈومیسٹک وائلنس سے لے کر, ورک پلیس ہراسمنٹ سے لے کر, اینڈ موو آن. ہر چیز کے لیے میں پھر یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ موبلٹی, اب صرف بچیوں کے لیے نہیں, بچے بھی, جب میں کیس ہسٹری لیتی ہوں تو اب بچے بھی ابیوز ہو رہے ہیں, بوائز بھی ابیوز ہو رہے ہیں, چاہے وہ اسکول ہیں, گھروں کے نیبرز ہیں, یا جو بھی ہیں. اس سب کے لیے جو مجھے یہ دکھتا ہے وہ یہ کہ جب تک آپ, ٹو بی آنیسٹ, میں بھی ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل آئی ایم اسکیئرڈ. مجھے بھی ہوتا ہے باہر نکلتے ہوئے کہ میں نے رات کو لیٹ نہیں جانا, یا میں نے کوئی ڈرائیو نہیں کرانی, یا میں نے ATM مشین میں جو ہے وہ جب اندھیرا ہو جائے تو میں نے اکیلے نہیں جانا. تو جب اس حد تک انسیکیور انوائرمنٹ ہے, یہ اب ہمیں ماننا پڑے گا, ڈینائل میں نہیں رہنا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو چکا ہے. یہ انسرٹنٹی, یہ انسیکیورٹی, یہ فیئر, یہ فوبیاز, یہ ہمارے اندر آ گئے ہیں. آپ تو قطر ایئر لائنز میں ہوتی تھیں, پوری دنیا اس وقت گھومتی تھیں, اور پھر یہ سارا انوائرمنٹ ہے, آپ کیسے دیکھتی ہیں سر؟ میں پھر وقاص آپ کی طرف آتا ہوں آخر میں. جی, اس کا فال آؤٹ یہ آ رہا ہے کہ جو گھر پہ مرد پھر کہتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایز اے سوسائٹی اس کو چینج کرنا چاہیے. وہ اپنی عورتوں کو کہتے ہیں نہیں تم آفس جا رہی ہو نا, اس لیے ہو رہا ہے, تم گھر بیٹھ جاؤ. تو سم وومین ہو آر ورکنگ, دے ناٹ اونلی ٹو بی امپاورڈ دیم سیلف, دے ورکنگ ٹو, وہ گھر کا بریڈ اینڈ بٹر ہے, ان کو نکلنا پڑ رہا ہے کسی مشکل کے تحت. اور جب یہ سارے سراؤنڈنگز ہوں گے تو گھر کے مرد بول دیں گے کہ عورتیں گھر بیٹھ جائیں, کیونکہ وہ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ٹھیک ہیں, کیونکہ یہ سب انبلیویبل اسٹیٹ ہے نا جس میں ہم لوگ ابھی ہو گئے ہیں مائنڈ کی. تو پھر اس کا فال آؤٹ کر جاتا ہے, کیونکہ ویسٹ میں ایک آدمی کے اوپر پورا گھر نہیں چل رہا, سب کام کر رہے ہیں, ایز اے ہول کام کریں گے تو گھر چلے گا. اب جب وہ, جی جی, آپ جب قطر ایئر لائنز میں تھیں, آپ کہاں سب سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہیں؟ آئی تھنک مجھ سے ریلیٹ بھی کر پائیں گے اور ٹو سم ایکسٹینٹ مجھ سے اگری بھی کریں گے کہ مڈل ایسٹ جو ہے ون آف دا سیفسٹ سٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ, کیونکہ یہاں پہ اب اتنے کیوس کے بعد میں اپنی بات کروں نا تو میں سوچتی ہوں کہ ابھی تو چلو گرمیاں ہیں, 7-8 بجے بھی ڈے لائٹ ہے, جیسے ہی شام ہونے لگتی ہے ہم نے گھر جانا ہے. حالانکہ ان سم فیملیز دے آر ناٹ ریئلی مور ریلکٹنٹ کہ یار بیٹیاں گھر ہی لیں, دے لیٹ دیئر women and kids to go out and have fun and to work around. But میرے گھر میں بھی ہوتا ہے نہیں گھر آ جاؤ, رات ہو گئی ہے, کیونکہ ہم ہر ایک کو تو جا کے نہیں پکڑ سکتے. اور even my father are saying these days to me کہ اس فیشن کو چھوڑو, گن سیکھنا شروع کرو, لائسنس گن رکھو, گیٹ اے پیپر اسپرے. جی, یہ انوائرمنٹ ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو, بچیوں کو, فیملیز کو بڑا ہوتے دیکھ رہے ہیں. شاہ جی یہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہے, اس کو انٹرنلائز پھر ہو جاتا ہے. اگر اس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, لڑکیاں پھر اس کو انٹرنلائز کرتی ہیں اور وہ اپنا ایک میکنزم ڈیولپ کرتی ہیں جو کہ ایک شیلڈ بنا لیتی ہیں وہ اپنے ارد گرد. اگر آپ نے آبزرو کیا ہو نا, ہم مرد جب کسی جیسے کلینک میں انٹر ہوئے نا تو ہم پورا اس کو دیکھتے ہیں 360 کہ کون کہاں کیا بیٹھا ہوا ہے. ایک لڑکی جب انٹر ہوتی ہے نا تو وہ سیدھی نگاہ رکھتی ہے کہ اس کو ادھر ادھر نہ دیکھے, کیونکہ کسی مرد سے اس کی نظر مل گئی تو مرد یہ نہ سمجھے کہ یہ لڑکی اس کو سو یہ ایک عجیب و غریب ہمارے معاشرے میں ایک ماحول بنایا گیا ہوا ہے جس میں کہ لڑکیاں سفر کرتی ہیں, اینڈ دیٹس دا ریالٹی. اور میری اپنی بیٹی ہے, سو میری کوشش یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس قابل ہو کہ جہاں پر میری بیٹی جو ہے وہ ایک ہیلدی لائف گزار سکے. خوش ہو. یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب بہت زیادہ کوئی ماڈرنائزیشن کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسک رائٹ دے دیں. وہ کیا ہے, وہ ہمارے آئین میں بھی ہے کہ آپ کی موبلٹی جو ہے وہ انشور ہو. مطلب میں مرد ہوں, آپ سوچیں کہ اگر میں رات کے بعد سوچوں کہ شام ہو گئی ہے تو مجھے گھر جانا ہے تو میرا تو ہو گیا کام. مطلب میری تو نوکری اور ہم نائٹ شفٹ کرتے ہیں مرد, کال سینٹرز میں جاب, وہ تو پھر دنیا ہی چینج ہو جائے گی. سو
So we need to understand कि हम एक enabling environment बनाएं, ना सिर्फ कि अपने ऑफिसेज में बल्कि अपने घरों में सबसे पहले, ताकि हम बता सकें अपने बच्चों को यानी बेटों को भी, मर्दों को भी, कि ये चीज़ें हैं करने वाली, ये चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे वो शेयर कर रहा था कि चिंगची पे लड़की पीछे बैठी और 4 मोटरसाइकिलें पीछे लगी होती हैं। तो ये तो मतलब रियलिटी है हमारे यहाँ। ये जो रवैया है, अभी जैसे आपने बात की पुलिस की, हमारे साफ़ी हजरात हैं, दीगर जज कम्युनिटी है, कुछ और लोग हैं, ये जो पेटी बंद भाई का तस्वुर है कि कुछ हो जाए आपने हक के साथ, इंसाफ के साथ, सच के साथ खड़ा नहीं होना, तो सिर्फ पेटी बंद भरा दे नाल खड़ा होना है, ठीक है ना? ये इसको कैसे देखते हैं आप? ये शाह जी, ये जो चीज़ है ना, ये एक हमारे सिस्टम में ना एक बात है, एक राज है। वो राज ये है कि अगर आप 2 नंबरी करते हैं ना, तो आपके बहुत से दोस्त, बहुत से साथी हैं, आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं, आप सही काम करना चाहते हैं, सही बात करना चाहते हैं, तो शायद एक आधा बंदा आपके साथ आके खड़ा होगा, वो भी अगर आप लकी हुए तो। सो ये मैं आपको इस पे भी बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, बट ये है हमारे यहाँ मामला। इसकी वजह से वो ये होता है कि चूंकि वो होता है कि ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो वो फिर एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं कम से कम ये ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इस्तेलाह आई तो पुलिस से ही है ना, पेटी बंद भरा, वो वहाँ से है। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट, मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, क्राइम रिपोर्टर्स जो वहाँ मौजूद नहीं थे, उन्होंने बाद में इस पर एतराज़ उठाया है। ये बात फैसल साहब वाले वाकई जी, फैसल साहब वाकई में कि ये जो हमारे साफ़ी भाइयों ने किया है ये मुनासिब नहीं था। ये वो बड़ी पूरी पोस्ट, इस पर पूरी वो डिबेट चली है। मैंने खुद इस पर जिक्र किया कि ये एम्बैरेसिंग था, ये नहीं होना चाहिए था, और हम वहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे थे कि हम सवाल कर सकें और ये मामला ना करें जो वो हो रहा है। आज चूंकि हमारा ये डायरेक्ट मौजू नहीं था, मगर जाने से पहले सिर्फ ये बता दीजिए, आपको क्या लगता है फैसल कामरान साहब ने कितना उसमें सच बोला, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और कितनी गलत बयानी की, या हकायक छुपाया आपको लगता है? नहीं, मैंने वेरीफाई किया है इस केस में चीज़ों को, एक एक चीज़ को मैंने वेरीफाई किया है, अपनी आंखों से मैंने वो चीज़ों को देखा है। इस मामले में वो लड़कियां कभी भी कहीं वापस नहीं आना चाहती थी, वो वहां से एयरपोर्ट जाना चाहती थी जब पुलिस ने उनको रिकवर किया। वो जो रजा डार साहब हैं, वो भी एयरपोर्ट ही लेके जा रहे थे। अगर वो लड़कियां एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाती तो कोई उनको वहां से बाहर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि वो इतनी ट्रॉमेटाइज थी। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट कि एक जो एसपी सिद्रा साहिबा, उन्होंने उन लड़कियों के साथ इतना काम किया है, उनको काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, बिकॉज जब वो उनको तस्वीरें दिखाते थे कि अच्छा ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा, तो वो धाड़े मारकर रोने लग पड़ती थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। सो अगर वो एयरपोर्ट चली जाती तो ये केस कुछ भी ना होता। इस पे काम शुरू किया मैंने, तंजिया एक सीनियर ऑफिसर को एक मैसेज कर दिया कि रजा डार की तो प्री अरेस्ट बेल हो गई होगी। तो उन्होंने गुस्से में मुझे कॉल कर ली। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, प्री अरेस्ट बेल, हमने बंदा गिरफ्तार कर लिया। तो मैंने कहा अच्छा फिर किस तरह सारा मामला, जो वो मैंने फैक्ट्स देखे तो इन्होंने वाकई वो लड़कियों को लेकर आना वापस। उनका रात को 2 बजे जब जज साहब के पास एसएसटी साहब पहुंचे हुए थे, तो ये लड़कियों को लेकर अस्पताल गए हुए थे इनका मेडिकल करवाने। मैं इसको हाईलाइट इस वजह से कर रहा था, या अप्रिशिएट इस वजह से कर रहा था रोल को पुलिस के और गवर्नमेंट के, बिकॉज अशराफिया का एक बच्चा जेल में बैठा हुआ है, और अगर हम ये बात करें कि उसमें क्यों वो मतलब और चीजें उसमें से निकालें, तो शायद कल को ये अशराफिया भी सोचेगी कि जो हमने बातें सुननी है, अपना बेटा जेल में बिठा कर उसको घर बिठा के सुन लेते हैं। सो जहां पर सही मामला हुए हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये मेडिकल ना होता और 164 के जो बयान थे वो कुछ भी ना होता, और फिर ये कहा गया कि वो जो एम्बेसीज थी उनका प्रेशर था, ऐसी बात नहीं है। पुलिस ने फॉरेन ऑफिस को राब्ता किया, फॉरेन ऑफिस को कहा कि हमारा राब्ता कराएं, स्पेनिश और जो दूसरी एम्बेसी है वहां पर डच, तो स्पेनिश एम्बेसी ने कहा कि शी इज नॉट आवर सिटीजन, शी इज अ रेजिडेंट, वी डोंट गो आफ्टर आवर रेजिडेंट्स। उन्होंने हाथ उठा लिए, डच वालों ने साथ दिया। इन्होंने डच वालों को रिक्वेस्ट की, जब जज साहब ने इनकार कर दिया 164 के बयान लेने पर रात के टाइम, तो उस रात को 5 बजे उनकी फ्लाइट थी, तो इन्होंने डच एम्बेसी से रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करें इनको कहें ये रुक जाएं एक दिन। उस टिकट को आगे करवाने के भी पैसे पुलिस ने पे किए। ठीक है, वो हमारे टैक्स का पैसा है। तो ये अभी जो आपने गुफ्तगू की आखिर में, ये आपकी रिपोर्टिंग है कि तज्जिया है? नो, दिस इज फैक्ट बेस्ड, दिस इज माय रिपोर्टिंग। जी, आई वेरीफाइड ऑल फैक्ट्स इन दिस केस। जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आप समझते हैं कि पब्लिक इसको बाय करती है, पब्लिक समझती है कि ऐसा नहीं है? बिल्कुल बाय नहीं करती।
نہیں کرتی, بالکل بائی نہیں کرتی. پبلک سمجھتی ہے کہ میں پولیس تو- غلط ہے. جی جی سب جھوٹ ہے اور حقائق کو چھپانے اور مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. میں تو اس پہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں نے لکھا ہے کہ اگر سچ سامنے لا رہے ہیں, اگر کوئی سچی واقعی کوئی معاملہ ہے تو عوام اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے, بیکاز دے آر سو ان پاپولر, یا ان کے اپنے ایک بائس ہیں, وہ اسٹیبلش ہیں, لوگ نہیں سننا چاہتے ان کے بارے میں اچھی بات, تو وہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو سبسکرائب ٹو دس ویو. بہت بہت شکریہ وقاص صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر امرین صاحبہ آپ کا, آپ تشریف لائیں, تھینک یو سو مچ. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.